लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्ताना लिया फखरिया बच्चा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, सामईन, पीर भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, दूरों नजदीक तो तशरीफ लेके आए हुए मेरे पीर भाई, मैं सब दा बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज इस उर्स सरापे कुद्स दी महफिल के अंदर मेरे शेख कामिल सैयदी हजरत पीर सैयद गुलाम फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सैयदी हजरत पीर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा सालाना उर्स पाक दी महफिल के अंदर तुसां तशरीफ लेके आए हो। मैं दिल दे अथा गहराई नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करदा। मेरे पीर भाइयों, एक मैं खिताब तो पहले गुजारिश है मेरी, मैं तो सिर्फ साईं दी हाजरी वास्ते आया, खिताब वास्ते कोई ना आया। उलमा दा बड़ा कदरदान है मैं सिर्फ साईं दी हाजरी मकसूद है बस। लेकिन अगर इन बास हो तो मैं खिताब कोई नहीं करना। तुसा चिश्ती निजामी हो तो इन हो कि ना सैयद गुलाम फखरुद्दीन से साहब सादा मौजम अली शाह घुमाया लाल घुमाया लाल घुमाया लाल घुमाया लाल। अल्लाह रसूल दी हम्द सनात बाद बाबुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि कदी शबनम दा कतरा नोक कंडे ते नहीं टिकिया। कदी शबनम दा कतरा नोक कंडे ते नहीं टिकिया, मैं ओ कतरा शबनम दा के ऊपर खार दे लज्जा। सुभान अल्लाह। कंडे दुते रेशम दा कतरा नहीं टिक सकता, सुभान अल्लाह। लेकिन फरमाते हैं कि मैं ओ कतरा शबनम दा के ऊपर खार दे लज्जा। हुणे तुहाडी मर्जी है कि मैं तुहाडे पीर दी औलाद हां, चुप हो के सुनदे हो या जोश में, सुभान अल्लाह। ये तुहाडी मर्जी। मैं बार बार कोई नहीं आखना, लेकिन इतना जरूर सोचना है कि मैं जाहिर मैं मेरे बातिन इसको बोल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया बच्चा शरीफ, साहब सादा मौजम अली साहब, पीर फखरुद्दीन शाह साहब, आस्ताना लिया सियाल शरीफ जिंदाबाद। कुरान पाक में एक आयत मुबारक दा टुकड़ा तोरे सामने तिलावत कीता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपनी लारैब किताब के अंदर कि फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। उलमा बैठे कि असां उन्हां नूं हमेशा दी जिंदगी देने हां। देखो ये कोई होर नहीं कह रहा,
یہ سارے جہانوں کا مالک رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے ولی جڑے میرے دوست جڑے میرے ولی جنہ ساری زندگی میرے واسطے وقف کیجئے اور ساری زندگی تزکیہ نفس کر کے میری بندگی کے اندر میری فرما برداری کے اندر گزاریے میں انہوں نے انعام و اکرام کردا کہ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ انہوں نے موت نہیں آندی وہ زندہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ولی زندہ آج تسا اپنے پیر دے عرس کے آئے بیٹھے ہو کوئی جاگیردار کوئی وڈیرا کوئی چودھری کوئی رانا کسی قوم نال تعلق رکھتا ہوئے کوئی خان اوان کوئی دنیا تو چلا جاوے جتنا بڑا جاگیردار ہوئے ادا کوئی سالانہ اہتمام نہیں کیتا ویندہ لیکن یہ اللہ دے ولیین کہ جنہ دے آستان قیامت تک آباد رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری لاجپال 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 صاحبزادہ سید معظم علی شاہ اپنے دا اپنے خون دا رشتہ کوئی نہیں فائدہ سادہ روحانی رشتہ ہے انہاں لوگوں دے خون دے رشتے ہوندے خون دے رشتے جو ہو کے وہ کوئی احتمام نہیں ہوندہ سالانہ لیکن یہ اللہ دے ولی دی شان ہے فائدہ اپنے پیر دنال روحانی رشتہ قائم ہے اسی نسبت ہے اس نسبت دی وجہ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ایک گل سمجھا گئے آپ نے فرمایا انہاں بردیاں مفت وکانے آتے شالاوت آمن ہو گھڑیاں اشاہ انہاں کے نا تے مفت وکیاں ہویا اور ہر سال عقیدت و احترام دینا اپنے پیر دور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گمایا لال گمایا لال گمایا لال گمایا لال صاحبزادہ سید معظم علی شاہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اور ایک جگہ تے آیا کہ اِنَّ اولیاء اللہ ہے لا يموتون بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء اللہ دے ولی مردے نہیں اس فانی گھر کو باقی گھر کی طرف سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید معظم علی شاہ صاحب یہ ایسا آئے بیٹھے ہیں کہ حضور دا عرص انعقاد پذیر ہے ساغر آدھے صدیقی اور دے یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں ارے تیری رحمت کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ بیدار نظر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ سید معظم علی شاہ آستانہ عالیہ فخریہ ورچہ شریف ارے میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی دے گا کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں اور ایک گل حضرت میاں صاحب نے فرمایا ولی اللہ کے مردے نہیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال سے بوشی بلے شاہ فرمانے بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو وارث شاہ کی پشتیاں وارث شاہ کے فرماندن وارث شاہ وہ نہیں مرتے جنہ کیتیاں نیک کمائی
وارث شاہ او نہیں مردے جنہیں کیتیاں نیک کمائیاں اور ای گل اساں اگر ڈاکٹر علامہ اقبال کو پوچھاں وہ ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صاحبزادہ سید معظم علی شاہ. ان کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے آستان آباد ہیں. آپ کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں تو میزبان کا ہونا ضروری ہے. ارے اس گھر میں میزبان نہ ہو کوئی مہمان نہیں جاتا. ارے جاؤ داتا علی حجویری کے پاس، تقریباً 1000 سال میرے پیر حضرت علی حجویری کو گزر گئے ہیں، لیکن دنیا جا رہی ہے، ریل پہ لگی ہوئی ہے، چہل پہل ہے. رات کے جس پہلو میں جاؤ، دن کو جاؤ، ہر وقت داتا ہو رہی ہے. لوگ علی حجویری کے در سے فیض پا رہے ہیں. اپنے پرائے سب داتا کے در کے منگتے ہیں، اور داتا کی ظاہری طور پر کوئی اولاد نہیں ہے ادھر، لیکن داتا کا فیضان جاری و ساری ہے. ان سارے مہمانوں کی دور سے جائیں نزدیک سے جائیں، اپنے ہوں پرائے ہوں بیگانے ہوں، سب کی میزبانی داتا علی حجویری کرتا ہے. ارے یہ تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم نے میرا ذکر کیا اب میں تمہارا ذکر کروں گا قیامت تک. یہ تو داتا علی حجویری کی مزار اقدس ادھر ہے، قبر ہے میرے علی حجویری کی. آؤ داتا کے سامنے لے چلتا ہوں تمہیں. خواجہ معین الدین حجویری میرا پیر، ہم چشتیوں کا پیر، ہم چشتیوں کا لاڑا، چشتیوں کا دولہ، چشتیوں کا راجہ، چشتیوں کا مہاراجہ، سبحان اللہ. سردار خواجہ خواجگاں ولی الہند عطائے رسول خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری. آپ اجمیر میں ہیں لیکن حجویری داتا علی حجویری کے سامنے چلاگاہ میرے معین الدین اجمیری کی موجود ہے. چلو دیکھو معین الدین اجمیری کو تقریباً 750 سال گزر گئے بھانس کے ہوئے، لیکن ابھی بھی میرے معین الدین کی بھانس خوشبو آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہاں سے سید معظم علی شاہ. وہاں سے علی کے لخت جگر کی خوشبو آتی ہے. ارے یہ اولیاء کی شان ہے، یہ جہاں بیٹھ جائیں، جہاں ان کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ بھی قیامت تک آباد ہے. ارے قبر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. ہمیں تانا دینے والوں کہ سن لو قبر کا مقام، تمہیں کیا پتا ہے کہ قبر کا کیا مقام ہے. دیکھو یہ بات سن لو، یہ بات سمجھ لو، یہ تانا دینے والے سن لیں. قبر تو قبر ہے، قبر کے بغیر بھی اولیاء کا یہ مقام ہے کہ معین الدین اجمیری 750 سال وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کا حجرہ ابھی بھی آباد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صاحبزادہ سید معظم علی شاہ. لاجپال لاجپال، پیر سیال، گھمایا لال گھمایا لال. دیکھو کہ معین الدین چشتی اجمیری اتنے بڑے مقام کا ولی ہے. ہم چشتیوں کا پیر ہے، ہم چشتیوں کا پیر ہے، چشتیوں کا سردار ہے. اس کی بیٹھک آج بھی آباد ہے. لیکن سنو سننے والوں، اگر طاقت رکھتے ہو تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. سنو، وہاں تو اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے علی حجویری، لیکن میرا اجمیری وہاں بیٹھ کر گیا ہے. سنو قرآن کیا کہتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن کہتا ہے کہ
حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی ولیہ ہیں۔ اس بی بی کا یہ مقام ہے کہ وہ جہاں جس جگہ دوڑی اللہ کو اپنی ولی کی ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو رکن میں شامل کر دو، قیامت تک کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی بھی بڑا، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی نبی، جو بھی آئے گا یہاں پر دوڑے گا۔ یہ سوچو وہاں پر ولیہ کا پورا کل نہیں لگا، پاؤں جسم کا جز ہے، کل نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو دعوت فکر دینے لگا ہوں، جہاں اللہ کی ولیہ کا جز لگے وہ رکن بنے، جہاں پورا کل کا کل لیٹا ہوا ہے، اس نے یہ دیکھو تم، وہاں جز لگا تھا، پورا کل نہیں لگا اور رکن بن گیا۔ آج قاضی بھی دوڑتا ہے، مولوی بھی دوڑتا ہے، ہر کوئی وہاں جا کے دوڑتا ہے، لیکن دیکھو میرے دادا جی صاحب کی شان دیکھو، اور دوسرے جتنے اولیاء ہیں یہ جز نہیں ہیں، یہ اپنی قبروں میں کل کے کل لیٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے معین الدین اجمیری کا وہاں پر کل نہیں ہے، جز لگا ہے۔ داتا کا سامنے کل ہے، اجمیری کا جز ہے۔ یہ تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کل بھی آباد ہے، جز بھی آباد ہے۔ کل سے بھی فیض لینے آتے ہیں لوگ، جز سے بھی فیض لینے آتے ہیں لوگ۔ یہ میرے معین الدین اجمیری کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ کرنے کچھ اور لگا تھا، خیال کوئی اور تھا، یہ سائیں کا کرم ہے، انہوں نے کھینچ کے اپنی طرف ہی بلا لیا۔ سبحان میں اللہ۔ کچھ اور بیان کرنے لگا تھا، اللہ کی قسم یہ واقعہ بیان میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن یہ میرے خواجہ کا مجھ پر احسان اور خواجہ کی کرم نوازی ہے۔ یہ میرے خواجہ کا اجمیر سے میری طرف یہ ایک اشارہ ہے، یہ آپ کا فیضان ہے، یہ آپ کی نگاہ کرم ہے کہ آپ کھینچ کے اپنے تک لے آئے مجھے۔ سبحان اللہ۔ نکمے کو سبحان اللہ۔ اس قابل سمجھا میرے خواجہ نے کہ تو آ، تو میرا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں چشتی نظامی ہوں پکا، میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے در کا ادنا سا سگ ہوں، میں پکا چشتی نظامی ہوں۔ تو خواجہ کو بھی یہ بات بہت پسند آئی، میرے خواجہ کتنے غریب نواز ہیں، انہوں نے کتنا کرم کیا۔ خواجہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، انہوں نے کہا تو ہے ہی میرا، بات ہی مجھ سے شروع کر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ، آستانہ عالیہ فخریہ ورچہ شریف، آستانہ عالیہ اجمیر شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ اجمیر شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ اجمیر شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ ورچہ شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ سیال شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ توسہ شریف زندہ باد۔ یہ فیضان ہے میرے خواجہ، یہ میرے خواجہ کا مجھ پر کرم ہے، مجھ نکمے، مجھ حقیر پر میرے خواجہ کا کرم ہے۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے نہیں، خواجہ کے لیے تو بولیے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، اولیاء سے پیار کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اولیاء سے پیار ہے تو ذرا پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ آؤ، یہ تو خواجہ ہے نا، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی کی بات ہے۔ وہ بھی ہم چشتیوں کا فیض ہے۔ میرے پیر خواجہ قطب الدین جو حضرت خواجہ معین الدین کے خلیفہ ہیں، بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا فیضان ہے جو بو علی قلندر پانی پتی کو ملا ہے۔ میرے خواجہ کا فیضان ملا تو وہ بو علی قلندر، اس سے علی کی بو مانا محبت ہے،
اس کا یہ مقام ہو گیا کہ آج اسے شرف الدین کے نام سے لوگ بعد میں جانتے ہیں، پہلے ان کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں تمہیں۔ چنیوٹ روڈ کے اوپر یہ ہمارے ورچھا کے آمان ہیں، وہ فقیر ہیں، ان کو عزت دربار ہے وادی عزیز شریف، ان کے سامنے بالکل سامنے جاتے ہوئے بائیں جانب ان کا آستان ہے، وہاں پر میرے خواجہ شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی کوئی قبر نہیں ہے، وہاں پر آپ کی کوئی مزار نہیں ہے۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کی کوئی قبر نہیں ہے۔ چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں جاؤ تاریخ پڑھو، تاریخ کو دیکھو، چلے جاؤ زیارت کر لو، یہ قریب ہی ہے اگر دل میں محبت رکھتے ہو تو۔ یہ کچھ لوگ ادھر سے آئے ہیں، جانتے ہوں گے کہ ابو علی قلندر کی ادھر بیٹھک ہے، چلاگاہ ہے، میں پکی بات کر رہا ہوں، کوئی فلسفی کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہا۔ وہاں جاؤ دیکھو، وہاں ابو علی قلندر کی قبر نہیں ہے، ابو علی کی بیٹھک، وہاں ابو علی بیٹھا ہے، اس جگہ کو ابو علی سے نسبت ہے، ابو علی سے شرف ہے، وہاں ابو علی کی قبر نہیں ہے۔ ہمیں منع کرنے والوں اور معترضینوں ذرا سن لو، قبر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، جہاں قبر نہ ہو وہاں بھی یہ قبر کے بغیر ہوتا ہے۔ اور فرون تو یہ تیرا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو وفا نہ ہو سکے، یہ اللہ کا چاہو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم نے میرا ذکر کیا۔ بھائی اس موقع پر ایک بات یاد آئی، اس موقع پر ایک بات یاد آئی مجھے، ہائے ہائے ہائے، چشتیوں کی بات چل رہی ہے، چشتیوں کی بات چل رہی ہے نا، آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں زہد الانبیاء، کتب الاقطاب، شیخ الاسلام والمسلمین، سید العارفین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی حضور یہ زمین ہے۔ کیا کہنے لگی؟ حضور یہ زمین ہے، یہ میں چاہتی ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میری اولاد میں سے میرا کوئی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو میں بطور ہدیہ دے دوں، یہ میں آپ کی بارگاہ میں بطور خدمت پیش کر دوں، یہ آپ لے لیں۔ اس بڑھیا کے بہت اسرار پر آپ نے وہ لے لی، اور وہ جگہ جب آپ نے لی کچھ دن بعد وہ بڑھیا فوت ہو گئی۔ کان کھول کر میری بات کو سننا، مزہ آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فرید کی بات ہے، ذرا دل کے بھی کان کھولے، باطن کے کان کھول کے سنیں، یہ فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ کی بات ہے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر، وہ بڑھیا فوت ہو گئی، اس نے آپ کو زمین دے دی، آپ کو ہدیہ دے دی، آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ دنوں بعد بڑھیا فوت ہو گئی، بڑھیا فوت ہوئی تو پیچھے اس کے ورثاء آئے، اس کے بھانجے بھتیجے پیچھے جو تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے یہ جگہ جو ہماری ہے وہ ہماری پھپھی لگتی تھی، ہماری خالہ لگتی تھی، کچھ بھی لگتی تھی، ہماری رشتہ دار تھی، اس زمین پر ہمارا حق ہے۔ بات کو سن رہے ہیں آپ؟ ان کا دعویٰ تھا کہ ہماری ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھیا نے مجھے دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت دیجئے، کوئی کاغذ وغیرہ کوئی چیز لائیے، ہمیں دکھائیے۔ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ارے کاغذ کو چھوڑو، زمین کے پاس کرتے ہیں۔ ارے کاغذ کی بات نہیں ہے، کاغذ
کاغذ تو میرے پاس ہیں، کاغذ کو چھوڑو، زمین کے پاس چلتے ہیں، زمین سے پوچھتے ہیں تو کس کی ہے، تو کس کی ہے؟ وہ کہے کہ اگر میں فرید کی ہوں تو پھر تو مان جاؤ۔ یہ فیصلہ زمین سے کرواتے ہیں۔ ارے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کاغذوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ جب وہ گئے بابا صاحب تشریف لے گئے، بڑھیا ساتھ، بڑھیا کی زمین، بڑھیا کے جو رشتہ دار تھے وہ ساتھ تھے۔ جب وہاں گئے نا تو بابا صاحب نے زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا تو کس کی ہے؟ کہنے لگی فرید کی ہوں، کہنے لگی میں گنجے شکر کی ہوں۔ پھر کہا اس نے، کہا میں گنجے شکر کی ہوں۔ یہ کوئی فلسفہ کہانی نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، پکی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے سٹوری وائز تقریر بیان کی۔ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، اور قرآن میں بھی سٹوری نہیں سٹوریز ہے، بہت سی سٹوری نہیں سٹوریز ہے وہاں پر۔ حدیث میں بھی سٹوریز ہیں، واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ اگر میں فرید کا واقعہ سنانے لگوں، آپ لوگ کہیں پیر صاحب نے تو واقعات بیان کیے ہیں، علم تو بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا علم پڑھ پڑھ کے لوگ فرید کے در کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرید کے در کی نوکری کو ڈھونڈتے ہیں، تب اس علم کو جاگ لگتی ہے معرفت کی۔ تو میں نے علم بھی پڑھا ہے اور میں فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ کی بات بھی کر رہا ہوں، بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو۔ زمین نے کہا میں فرید کی ہوں، میں فرید کی ہوں، میں فرید کی ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا حضور یہ اس نے آپ کی بات کو کیسے مان لیا؟ یہ زمین ہے، یہ بولتی نہیں ہے، یہ سنتی نہیں ہے، اس نے کیسے آپ کی بات کو مانا؟ اور اس کی زبان بھی آ گئی، بولنے بھی لگ گئی، حضور یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس نے آپ کی بات کو کیسے مان لیا؟ آپ نے فرمایا 40 سال یہ جس کی زمین ہے، 40 سال فرید نے اس کی مانی ہے۔ اب زمین والا جو فرید کہتا ہے مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ، گھمایا لال، گھمایا لال، گھمایا لال، گھمایا لال۔ جمع اللہ ما یشاء و یثبت، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ قاری شعیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ بغدادی جامع مسجد قائد آباد کے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بعمل انسان ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ سامنے بیٹھتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ جمع اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو تو کہتا جائے گا صرف تیری کہنے کی بات ہے، کیونکہ یہ میرا تجھ پر فضل ہے۔ میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ قرآن مقدس کلام لفظی ہے، حدیث قرآن لفظی ہے۔ نفسی اور لفظی میں فرق ذرا سنیے۔ نفسی اللہ کا کلام ہے، لفظی محمد عربی کا کلام ہے۔ یہ فرق خالق اور مخلوق کا ہے، ورنہ زبان ایک ہے، کلام ظاہری تو سامنے تو دو ہیں لیکن زبان ایک ہے۔ ایک زبان سے اگر چاہے تو قرآن نکلتا ہے، چاہے تو حدیث نکلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ، آستانہ علیہ فخریہ ورچہ شریف۔ فما چنتک عن الہوا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ وما چنتک عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، زبان ایک ہے، کلام دو ہے۔ اگر مرضی ہو سائیں کی قرآن نکلتا ہے، مرضی ہو سائیں کے
ارے زبان ایک ہے، تو اعتراض کرنے والا تیری کیا اوقات ہے؟ تجھے قرآن بھی ملا تو محمد کے وسیلے سے، تجھے حدیث بھی ملی تو محمد کے وسیلے سے۔ یہ اس زبان کا کمال ہے جو رب کی زبان ہے، جو رب کے حکم کے بغیر بولتی ہی نہیں، یہ وہ زبان ہے۔ تو سنیں میری بات کو، اللہ حدیث قدسی شریف میں فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی جو ہے، علامہ محمد شعیب صاحب بیٹھے ہیں، حدیث قدسی جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ حدیث میں بھی ڈفرینشیٹ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن تو قرآن ہے، حدیث، ارے یہ دیکھو بارگاہ مصطفیٰ کی کتنے ناز اٹھائے رب نے، حدیث کو بھی نفسی بنا دیا۔ بولو نا سبحان اللہ، مکین گنبد خضرا کے لیے بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ ہاں اس کو یہ کتنے ناز اٹھائے کہ حدیث کو بھی نفسی بنا دیا، تاکہ کل کوئی اگر قرانے والا، بغض رکھنے والا یہ بات سوچے تو اس کو جواب تو ملے نا کہ صرف قرآن ہی میرے محبوب کا کلام نہیں ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ قرآن میرے رسول، میرے حبیب کا قول ہے۔ کیا ہے؟ قول ہے۔ کسے کہتے ہیں قول؟ فرمان کو ہی کہتے ہیں نا قول، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ تو ادھر بھی اللہ نے یہی بات کر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کہتا ہے میں محمد اس پہ متفق ہیں، سب متفق ہیں کہ قرآن کہ یہ آیت جو ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، غیر مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں، معترضین بھی متفق ہیں کہ قرآن محمد رسول اللہ کا کلام، قرآن حضور کا کلام ہے۔ اور حدیث قدسی شریف یہ بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، تنگ تو نہیں ہو گئے آپ؟ پکی بات ہے، دو باتیں کر لوں، آپ کی اجازت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ کے وقت کی نزاکت کا بھی تو خیال ہے نا، میں نے ٹائم ابھی دیکھا ہے، اگر آپ کہیں تو دو باتیں اور میں یہ کہنے لگا تھا کہ حدیث قدسی شریف یہ کلام نفسی ہے، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، اور جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بخاری مسلم متفق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اپنے ولی کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ بولیے ذرا۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے ولی کے پیر بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید معظم علی شاہ صاحب، آستانہ علیہ فضلیہ مرچہ شریف۔ میں اپنے ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میری طاقت سے چلتا ہے۔ اور یہاں بھی بات فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جو کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ اب میرا درویشانہ سا سٹائل ہے، مجھے کوئی سٹائل نہیں آتی، میں نے کبھی کسی کے سٹائل کو پک نہیں کیا، لوگوں کے میرے متعلق بڑے خیالات ہیں، لیکن خش خش جینا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑیائیاں، میں کنیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں۔ اڑائے دھول کوئی چاند پر کب دھول پڑتی ہے، اڑائے دھول کوئی
ارے چاند پر کب دھول پڑتی ہے؟ لوگ درس نظامی کرنے کے بعد درس غلامی کرتے ہیں. تیرا کیا خیال ہے کہ جس مرد کلندر، جس ولی کامل کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوں، یہ کیا درس غلامی نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صاحبزادہ سید معظم علی شاہ صاحب، آستانہ علیہ فخریہ بچہ شریف. مجھے بننا بنانا نہیں آتا. میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ تو جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے فرید نے کہا کہ 40 سال فرید نے رب کی مانی ہے. اب جو فرید کہتا ہے رب مانتا ہے. اب جو گنجے شکر کہتا ہے وہ رب مانتا ہے، کیونکہ فرید کی زبان سیف اللسان ہے، وہ رب کی زبان ہے. فرید رب کی بولی بولتا ہے، فرید کی بولی میں رب بولتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہہ زبانوں مولا پاک منے پکی خبر آسانوں مولا پاک منندائے ہو پکی خبر آسانوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری اتنی سر نہیں ہے، میرا گلا خراب ہے، یہ تو میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رومی کشمیر کہہ رہا ہے کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہیں زبانوں مولا پاک منیندہ آئے ہو. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ آئے ہو. پکی خبر آسانوں مولا پاک منیندہ آئے ہو. شوق سے پڑھیے نا. پکی خبر آسان مولا پاک منیندہ آئے ہو. پکی خبر آسان ولی اللہ دے کر دینا ہی کر دے پردہ پوشی کیو یاد دنیا تو تر کے نال خاموشی کیو یاد تر کے یاد خاموشی. بھلے شاہ سامرنا نہیں مور پیا کوئی ہو. بھلے شاہ فرماتے ہیں بھلے شاہ سامرنا نہیں مور پیا کوئی ہو. وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ وہ نہیں مرتے جنہ کیتیاں نیک کمایا. سبحان اللہ. وارث شاہ نہیں مرتے جنہ کیتیاں نیک کمایا. یہ ان کی زبان رب کی زبان ہے، رب کی زبان سے بولتے ہیں. تو بات علی حجویری سے قریب نواز سے حضرت علی بن عثمان سے شروع کی تھی. میں نے داتا صاحب سے میں نے شروع ہوتی وہیں لوٹ گیا. داتا صاحب کی بارگاہ میں لوٹ کے آؤں گا. تو داتا صاحب کو 1000 سال تقریباً کشف المحجوب میں یہی لکھا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ تقریباً 1000 سال میرے پیر علی حجویری کو گزر گئے، لیکن ابھی بھی چہل پہل کہنے والے کچھ کہتے رہے. ارے ہم تو مانتے ہیں. مانیں کیوں نہ مانیں؟ کیوں نہ مانیں؟ کیونکہ علی حجویری بندہ کس کا ہے، ولی کس کا ہے، دوست کس کا ہے، سنگی کس کا ہے. وہاں جائیں آپ دیکھیں
وہاں لوگ جاتے ہیں بھوکے کھانا کھاتے ہیں، بے آشرے وہاں آسرا لیتے ہیں، بے کسوں کا سہارا داتا علی حجویری پیر ہمارا. یہ میں نے ابھی کہا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. بے کسوں کا سہارا علی حجویری ہے پیر ہمارا. ہاں، بے کسوں کا سہارا علی حجویری ہے پیر ہمارا. اور دیکھو ادھر، میں نے کہا تھا جس مکان میں اگر مکین نہ ہو، میزبان نہ ہو، تو مہمان وہاں بولیے نہیں آتا. یہ آپ آئے ہیں نا، آپ سائیں کے پاس آئے ہیں نا، یہ سائیں آپ کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں نا. آپ مہمان ہیں فخر الدین اور محی الدین میں. آپ مہمان ہیں. میرا مرشد، میرا دادا، میرا بابا آپ کا میزبان ہے، آپ کی میزبانی کر رہا ہے اور قیامت تک یہ آپ کی میزبانی کرتا رہے گا. یہ آباد روشن، یہ آستان روشن رہے گا. اس کی رونقیں، اس کی چہل پہل ایسی لگی رہے گی. اللہ اس کو اور ترقیاں دے، اللہ اس کو اور کامیابیاں دے، اللہ اس کو برکتیں دے، اللہ اس کو روحانی فیض سے اور زیادہ مالا مال کر دے. یہ پیر سیال خواجہ قمرن کی نگاہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور دیکھو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ غلام فرید کوٹ میں آپ کے اردو ادب میں بھی اشعار ہیں، صرف سرائکی ادب میں نہیں ہے. آپ کا جو مکتبہ ہے وہ پڑھ، مطلع نہیں پڑھوں گا، صرف مکتبہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ ابھی بات یہاں کرنے کی نہیں ہے. یعنی آپ کا اتنا وہ ہمارا سب کا یہ پیمانہ نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد. کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، نہ لوں گا کسی کا نام تجھے دیکھنے کے بعد. میری تلخ زندگی کے ناکام مرحلے حل ہو گئے تمام تجھے دیکھنے کے بعد. کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد. فقط نگاہ سے نے کہا نا، فقط یہ بھی وہی نگاہ کی بات کر رہے ہیں. خواجہ غلام فرید نگاہ کی بات کر رہے ہیں کہ فقط، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. ابھی دیکھیں ایک واقعہ، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضرت، یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں، اور میں نے قرآن کی بات کی تھی. میں نے خود نہیں کہا، قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ یہ زندہ ہے، اللہ یہ زندہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ ولی اللہ کا مظہر ہوتے ہیں. وہ جیسے شعر ہے نا، شاہباز لامکانی مظہر رب قدیر، شاہباز لامکانی مظہر رب قدیر، حضرت محبوب سبحانی شہ پیران پیر، حضرت محبوب سبحانی شہ
پیران پیر حضرت محبوب شاہباز لامکانی مظہر رب قدیر شاہباز لامکانی مظہر رب قدیر حضرت محبوب سبحانی شہ پیران پیر. یہ اللہ کا مظہر ہوتے ہیں. ہاں لیے چلتا ہوں آپ کو حضرت میاں شیر ربانی شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات. نقشبندی پیر ہے لیکن میری ان سے بڑی عقیدت ہے, بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں. اور آپ کو لیے چلتا ہوں کدھر؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت بابا بلے شاہ قادری پیر ہیں. کون ہے بولو؟ قادری پیر ہیں. اور ان کے آستان پر نا دھمال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دھمال ہوتی ہے. لٹیاں ڈالتے ہیں لوگ, ناچتے ہیں, قوالیاں ہوتی ہیں, ہاں جی بھنگڑا بھی ڈالتے ہیں, اپنی اپنی عقیدت سے جو کچھ مرضی کرتے ہیں, مطلب ناچتے ہیں عقیدت میں. وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نا شریعت کے بڑے پابند تھے. اب جس کو مرید فرماتے تھے, مرید جس کو کرتے تھے اس کو فرمایا کرتے تھے کہ سنگیا سوڑ داڑھی رکھنی لازمی تو مرید کرے سو. تو دوجی گل کریں کہ سنگیا نماز پکی پڑھ سے تے گانے بجانے بھی تھوڑا دور رہ سے. انہوں نے سلسلہ نقشبندی ہے نا بھائی, ساڑھے چشتی ہے, ایسا تو مست ملنگا, ایسا تو چشتی نظامی آنا, ایسا تو چشتیاں. ہاں کیا عشق کی منزل ہی کوئی ہو رہی. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا اکلو مد دین و دنیا شد قرار عشق آن مد درد و عالم کام جا. ہم تو عشق والے لوگ ہیں. فرماتے ہیں عقل آمد دین و دنیا شد, عشق آمد درد و عالم کام جا. ہم تو بابا عشق والے لوگ ہیں. ہم تو محفل سما کو اپنی جان سمجھتے ہیں. یہ صرف ہمارا ذوق اور ہمارا شوق نہیں, بلکہ کہ ہم چشتیوں کی جان ہے. لیکن آج کل نہ وہ سنانے والے رہے نہ وہ سننے والے رہے. آج کل نہ سنانے کی تمیز ہے نہ سننے کی تمیز ہے. نہ سنانے کی تمیز ہے نہ سننے کی تمیز ہے. ہمارے پیر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, آپ صرف موسیقی کے ماہر نہیں تھے, عربی کے بھی ماہر تھے. آپ ولی کامل ہیں. آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. آپ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے. اللہ کے ولی کامل ہیں. آپ چشتی پیر ہیں. یہ موسیقی میں جتنی ایجاد ان کی ہے کوئی اور بندہ کسی کی جرت نہیں ہے. یہ موسیقی قوال حضرات جو کرتے ہیں, یہ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں چشتیوں کی روح کی غذا. میں نے کہا ہے نا, امیر خسرو نے فرمایا ہے. وہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی جا رہی تھی تو آپ نے نقشہ کھینچا اور کسی کی جرت نہیں ہے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ امیر خسرو کا مقام ہے. ہاں آپ نے فرمایا آن روز کے روح آدم آمد ببدن. یہ روح کی غذا کیسے ہے آپ نے سمجھا دیا کہ آپ کے جسم کے اندر روح نہیں آ رہی تھی. فرمایا آن روز کے روح آدم آمد ببدن از بیل گناہ نمی شدے اندر تن خاندن ملائکہ بلحم داؤد. جس دن حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی از بیل گناہ
نمی شدے اندر تن. اس نے کہا میں اندر نہیں جاتی، اس کی اولاد دنیا میں گناہ کرے، گناہ کے ڈر سے نہیں آئی. فرمایا ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن خاں دن. اللہ نے فرمایا لہن داؤدی میں کہو. میری بات کی لطافت کو سمجھو. لہن کہتے ہیں آواز کو، لہن داؤدی. آواز کچھ نہ ہوتی تو پیغمبر کو خدا اتنی پیاری آواز، یہ سر کچھ نہ ہوتی تو پیغمبر کو اللہ اتنی پیاری آواز نہ دیتا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. یہ سر میں بہت کچھ ہے. فرمایا ہاں دند ملائکہ بلہنے داؤد روز کی روح آدم آمد بدل. روز کے روح آدم آمد بدل. حزبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. حزبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. خاندند ملائکہ بلہن داؤد در تن در تن درا درامت در تن. جب لہن داؤدی نے آواز لگائی فرشتوں نے خاندند ملائکہ بلہن داؤد، تو پھر روح نے کیا کہا در تن در تن درا درامت در تن. روح اندر آ گئی. تو یہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم چشتیوں کی اسی لیے یہ غذا ہے. ہم چشتیوں کی اسی لیے یہ غذا ہے. اس کا خلاصہ میں نے حضرت امیر خسرو نے جو لکھا وہ بیان کر دیا. میری کیا جسارت ہے اور یہ بات حقیقت ہے. میں بات کر رہا تھا حضرت بابا بلے شاہ کی بارگاہ میں جانے کی، یہ آخری بات ہے. آپ کا سلسلہ نقش بندی ہے حضرت میاں شیر محمد صاحب کا، اور بلے شاہ کا کیا ہے؟ بلی قادری. بولے نا قادری سلسلہ. یہ شرک پور والے جو بابا جی ہیں نا شیر محمد، وہ نقش بندی ہے. اس سلسلے میں نعت کو پسند کیا جاتا ہے، قوالی کو پسند نہیں کیا جاتا. وہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ نعت خوانی اور قوالی ہم تو چشتی کو سنتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب جی انہیں جناب گلاں تے چھڑے پے ہیں، جناب گلاں سنیاں سنائیاں گلاں پہ کریں نا. یہ عالم بیٹھے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں حضرت. ہاں جی کچھ لگتا ہے نا ان کو، لگتا ہے نا. یہ ایسے تو نہیں ملتی ہیں باتیں، یہ اندر کچھ ہو تو نکلتی ہیں نا، ایسے تو نہیں نکلتی. معترضین تو کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں. میں نے کہا چلیں سنی سنائی ہی صحیح، باتیں تو ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ معظم علی شیر. کہتے ہیں باتیں. میں نے کہا باتیں تو حق سچ کی ہے نا. تم بھی تو علماء سے سنتے ہو، کتابوں میں لکھی ہیں، تم پڑھتی ہو. تو کتابوں سے پڑھ کر اگر کوئی بیان کرے اور کوئی بندہ کسی کی ہوئی بات اگر سن لے تو وہی بات ہے. خلاصہ تو وہی بنتا ہے نا، بات تو وہی بنتی ہے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب غریب نواز حضرت میاں صاحب کے مرید تھا. اس نے کہا حضور میں نے بابا بلے شاہ کے نا عرس پر جانا ہے، تو میری بڑی خواہش ہے اور دل میں ارادہ رکھتا ہوں کہ بلے شاہ کے عرس پر جانا ہے. حضور نے فرمایا، حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اور بیلیا، ان کی زبان ایسی ہے شرط ہوتی، وہ کہتے ہیں اور بیلیا نانا اتھے تک بڑا بھنگڑا پوندا ہے، بڑے معاملات سنگیا اتھے نہیں، نہ بیلیا، نہ بیلیا. اس نے کہا نہ بیلیا ادھر نہیں، جدھر اور مرضی اور جدھر مرضی جا ادھر نہیں جانا، منع کیا ہوا ہے. وہاں قوالی ہوتی ہے، ہمارے سلسلے میں ممانعت ہے قوالی کی، نہیں سنتے ہیں. ہم نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، طبلے کو، انسٹرومنٹس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، سازینے جو ہوتے ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. لہذا تم وہاں نہ جاؤ.
مرید تھا نا، یہ مرید ہی بڑی چیز ہوتے ہیں، یہ مرید ہی بڑی چیز ہوتے ہیں، یہ اپنی بات منوا دے اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو بھی آپ کی مانی، منواتے اپنی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی مانی۔ یہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ بڑا نفیس اور بڑا نازک سا رشتہ ہے، اور خیر اتنا نازک نہیں ہے، نزاکت کے حوالے سے نازک ہے، ویسے نازک نہیں ہے، یہ بڑا پکا ہے، یہ دو جہان کا رشتہ ہے۔ ہاں حضرت میاں محمد بخش فرمایا کہ پیر میرا دمڑی والا، پیرا شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کردا دوہاں جہانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال۔ میرے دادی صاحب نا مسلمی شریف کا شعر پڑھا کرتے ہیں، وہ کہتے تھے دستے پیر از غائباں، میرے گلا ٹھیک نہیں ہے، جیسے پڑھ لو قبول کیجیے گا۔ کوتاہ دستے او جز قبضائے اللہ نے، پیر اپنے مرید کے حال سے حضرت سے فرمایا کرتے تھے، آپ کی جملے سے میں کوٹ کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ پیر اپنے مرید کے حال سے بے خبر نہیں ہے، اور یہ پیر کا رشتہ جو ہے یہ دو جہان کا رشتہ ہے، دو جہان کا رشتہ ہے۔ ہاں تو وہ مرید کہنے لگا نہیں حضور غریب نواز میں نے تو جان نہیں چاہتا، میری والی بات آ گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ مرید اپنی بات لگاتی ہے اور کہتے ہیں جیسے کہ تھوڑی منی، اس نے بھی وزید ہو کر میاں صاحب جیسے ہستی کو مجبور کیا۔ آپ نے کہا بہت جو مجبور کیا، آپ نے کہا یہ بڑے کریم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے کریم ہوتے ہیں، کرم فرمانے والے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلا جا، لیکن ایک بات ہے، یہ ہاتھ کر دے۔ اس نے ہاتھ کیا، آپ نے فرمایا یہ میں ہاتھ کے اوپر کچھ لکھ رہا ہوں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ کہ ہاتھ پر کچھ لکھ کر دیا، فرمایا ایسے کر، یہ نا بلے شاہ کے عرس پر نا، عرس سے نا بالکل جدا ایک شخص بیٹھا ہوگا جس کا عرس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے، اپنی مستی میں مگن ہوں گے، وہ نا ایک بابا سا بزرگ سا اکیلا بیٹھا ہوگا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا، اس کو جا کر یہ نا میں نے کچھ لکھا ہے ہاتھ پر سے، جا کے اسے پڑھا دے، سبحان اللہ، یہ کچھ پڑھا دینا اس کو، یہ میں نے کچھ لکھ کے دیا ہے، یہ جانا یہ اس کو پڑھا دینا، پڑھ لے گا۔ اس نے کہا حضور آپ نے لکھا کیا ہے؟ اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کوئی بات نہیں لکھی اس کے اوپر، آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا وہ بزرگ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، میں لکھنے کی طاقت۔ آپ نے فرمایا وہ جو بندہ ہوگا نا، یہ جو میں نے لکھا ہے وہ پڑھ لے گا، تیرے سامنے لکھ رہا ہوں نا، کوئی پینسل نہیں ہے، جیسے لکھ رہا ہوں ویسے وہ پڑھ لے گا۔ چلا گیا، جب گیا تو اس کو یاد آیا، اور آتا کیسے نہیں تھا، شیخ کی نگاہ جو تھی، وہ گیا نا تو کہنے لگا حضور غریب نواز کی بات اسے یاد آئی، تو گیا نا بالکل اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہوا درخت کے نیچے، اور بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اپنی مستی میں وہ بھی مگن بیٹھا تھا بابا۔ وہ کہنے لگا بابا یہ نا مجھے میرے پیر نے لکھ کر دیا ہے، یہ ذرا پڑھ لیجیے، میرے پیر کا حکم ہے۔ تو بزرگ نے کہا دکھا کہاں لکھا ہے؟ فرمایا حضور لکھا کچھ نہیں ہے، ویسے انہوں نے انگلی سے لکھا ہے، اس پر کچھ نہیں لکھا۔ فرمایا تو لا تو صحیح، میں پڑھ لوں گا، تیرے پیر نے لکھا ہے نا تو پھر میں پڑھ لوں گا۔ جب اس نے ایسے دکھایا تو اس نے ایسے دیکھا، بزرگ نے دیکھ کر ہنس پڑا، بڑا ہنسا، کہتا ہے کہ دوسرا ہاتھ اپنا دے، دوسرا ہاتھ مجھے دے، دوسرے ہاتھ پر لکھتا ہے کچھ، لکھ کر کہتے ہیں اب ایسے کر جا، یہ اپنے پیر کو پڑھا دے، یہ اپنے پیر کو پڑھا دے، اس کو پڑھا دینا، یہ اب تو اپنے پیر کو پڑھا دے۔
جا. وہ جب واپس آیا حیران ہو گیا, وہ بزرگ ہنسنے لگ گیا, پڑھ بھی لیا, پھر اس نے لکھ بھی دیا, آپ نے بھی لکھا تھا, یہ ماجرا کیا ہے. جب واپس آیا نا تو کہنے لگا حضور میں واپس آ گیا, تو آپ نے فرمایا وہ دکھایا تھا, فرمایا ہاں حضور دکھایا تھا, انہیں پڑھا تھا, وہ ہنسا تھا, اس نے مٹا کر دوبارہ دوسرے ہاتھ پر یہ لکھا ہے اور کہتا ہے اپنے پیر کو پڑھا دینا, ابھی میں یہ حضور یہ لایا ہوں, یہ آپ پڑھ لیجیے. آپ نے جب پڑھا تو آپ بھی ہنسنے لگے. کہتا ہے حضور یہ بات پوچھنی ہے آپ سے, یہ بتائیں گے آپ یہ کیا اوپر لکھا ہو, یہ ماجرا کیا ہے. اس پر جانا تو الگ بات تھی, یہ نئے چکر میں پڑ گیا ہوں, اس پر تو میں گیا تھا, یہ نئے چکر میں پڑ گیا ہوں. یہ اوپر لکھا ہے, انہوں نے پڑھا, مٹا کے لکھا, پھر آپ نے پڑھا, آپ بھی ہنسے. یہ ماجرا سمجھے, یہ بات. آپ فرماتے ہیں وہ میں نے کہا تھا نا مرید اپنی بات آ گئی نا, یہ ایسے کہتے ہیں وہ نا. آپ نے فرمایا یار تیری بات میں نے مان لی ہے, تو عرص سے ہو کے آ گیا ہے, تیری بات تو ختم ہو گئی ہے, تیرا مقصد حل ہو گیا. کہتا نہیں حضور میں مر جاؤں گا, مجھے بتائیے. یہ جیسے لوگ کہتے ہیں تو بڑا بزد ہو گیا, لیکن پھر بھی وہی بات, یہ کریم ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کریم ہوتے ہیں. ہم جتنے چکر بھی دے لیں نا, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ پیر ہے, یہ جانتا ہے, یہ ولیوں کی اولاد, ہم پھر بھی چکر دیتے ہیں. جتنے بھی چکر دے لیں تو یہ کریم ہوتے ہیں, یہ پھر بھی مان جاتے ہیں. یہ جانتے ہیں چھپتے نہیں ہو, سامنے آتے نہیں ہو تم, جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم. یہ واقف ہوتے ہیں حال سے, ٹھیک ہے نا. اچھا جب بزد ہو گیا تو حضور سے کہنے لگا حضور مجھے بتائیے, میں نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا اچھا اب تو بزد ہو گیا ہے نا, ابھی سن. جب تو جانے لگا میں نے منع کیا, تو پھر تیرے بے حد اصرار پر میں نے تجھے جانے دیا. تو سن, میں نے لکھا بلے شاہ کے ہاں ایک پیغام لکھا, میں نے میسج یہ لکھا, بلے شاہ کو لکھا, میں نے لکھا یہ مطلب قوالی موسیقی یہ سب کچھ تو بند نہیں کروا سکتا, تو بند نہیں کروا سکتا. یہ ادھر لوگ جو ہے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں, آپ میں سے تو گیا ہوگا. قوالی ہوتی ہے, رقص ہوتا ہے, کوئی رقص ڈال رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں, تو یہ روک نہیں سکتے ہو بھئی, ذوق سے سن رہے ہو نا. تنگ تو نہیں بیٹھے ہو مریدو, میرے پیر بھائیو تنگ تو نہیں ہو, یہ وعدہ ہے, آخری بات ہے. ایسے نہیں کروں گا کہ کوئی اور بات شروع کروں گا, نہیں, بس یہ آخری بات. کہتا ہے کہ آپ نے لکھا کہ یہ قوالی رقص دھمالے یہ بند نہیں کروا سکتے. تو اس نا بزرگ نے نا کیا بات, اس نے مٹا کے لکھا, اس نے لکھا کہ تو ایک نو نہیں روک سکیا, میں ہزاروں. انہیں لکھا کہ تو ایک نو نہیں سی روک سکیا, میں ہزاروں کو روک سکیا. تیرا سی نا, تے نقشبندی سی نا, تے تو بھی نہیں روک سکیا, تے میرے نے میں کتنا روک سکیا, تے میرے نے. اس میں لگا, کہنے لگا حضور وہ کون تھا, وہ بزرگ آپ نے پیغام بلے شاہ کو لکھا, وہ بزرگ کون تھا؟ اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہتا ہے نا, میں نے کہا تھا نا اپنی باتیں منواتے ہیں. وہ جب اس نے یہ کہا نا, آپ نے فرمایا تھا اب اس بات کو چھوڑ. فرمایا حضور چھوڑنی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی پوچھ رہے. فرماتے ہیں وہ بلے شاہ تھے, وہ بلے شاہ تھے. فرمایا بلے شاہ, حضور بلے شاہ کی قبر میں تھے, درخت کے نیچے کون تھا بزرگ؟ فرمایا تینوں نہیں پتا, بلے شاہ نے لکھا بلے شاہ سمرنا نہیں گور پہ, بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا. کوئی اور بلے شاہ نے خود فرمایا حضور قبر میں کون ہے؟ پھر کہتے ہیں میاں صاحب کہ قبر وہ بلے شاہ کا فنا کا مقام ہے, وہ فنا ہے, یہ بقا ہے, یہ بلے کی بقا ہے.
اسی جسم کے ساتھ بلّا وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور بلّے نے لکھا ہوا پڑھا، پھر ہاتھ کے اوپر لکھ کر دیا تو ایک کو نہیں روک سکتا میں ہزاروں کو کیسے روک سکتا۔ یہ اللہ کے ولی بھائی زندہ ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ حق ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں ویڈیو بن رہی ہے۔ الحمدللہ بحمدہ تعالی اللہ کے ولی زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ان کے صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر کی سنگت کو حشر تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیر کو نا کبھی ناراض نہ کرنا ہے۔ تمہارا پیر اگر تم سے راضی ہو گیا تو تمہارا رب تم سے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے شیخ کی آستان کی رونقیں ہمیشہ بحال رہیں، یہ چہل پہل ایسے لگی رہے، حضرت کا فیضان جاری رہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیر خانوں کا مؤدب بنائے، ادب والا بنائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک جی میرا پڑھا پڑھایا آپ کا سننا سنایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا تمام پیر بھائی عیسائی سسٹر نے تشریف رکھے سو اجے لنگر کوری شروع ہے، قوالی ہونی ہے، قوالی تو بعد دعا خیر ہو سی، اور وہ جڑی دعا خیر ہونی ہے وہ بہت بڑی جامع دعا خیر ہے کہ جڑا بندہ اس دعا خیر دے وچوں رہ گیا انہیں سمجھے میں نماز جنازہ دے وچ جویں بندہ تکبیر نہ پڑھے تے جنازے تو رہ لینا، اس دعا دے وچوں جڑا رہ گیا انہیں سمجھے میں راستے ہی کوئی نہ آیا۔ اس واسطے بہت بڑی جامع دعا ہونی، اور ہم فی الحال قوالی کرے سے ختم حاجان اور چھوٹا جا دعا ہے۔